हेलो प्यारे बच्चों, ये कहानी है अली बाबा और 40 चोरों की। तो वाकया कुछ यूं है कि पुराने वक्तों में मुल्क के ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था अली बाबा और दूसरे का नाम था कासिम। दोनों भाई जब थोड़े से बड़े हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा कासिम को और आधा हिस्सा अली बाबा को मिल गया। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि जायदाद तो काफी सारी मिल चुकी है, तो क्यों ना अब शादी कर ली जाए और अपना घर बसाया जाए। अली बाबा ने गरीब औरत से शादी कर ली और कासिम ने एक अमीर औरत से शादी कर ली। अली बाबा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी से अपना गुजर बसर करता था, जबकि अली बाबा का दूसरा भाई कासिम उससे ज्यादा अमीर था, क्योंकि उसने एक अमीर औरत से शादी की थी, जिससे शादी करके उसे दुकान, मकान और बहुत कुछ मिला था। अली बाबा अपने भाई से हैसियत में कम था। एक दिन ऐसा हुआ कि अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने अपने खच्चर जंगल में दरख्तों के साथ बांध दिए और फिर सारा दिन मेहनत से लकड़ियां काटता रहा। अभी शाम ही होने वाली थी कि उसने घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी, जैसे दूर कहीं से बहुत सारे घोड़े जंगल की तरफ आ रहे थे। अली बाबा को शक हुआ, कहीं ये चोर तो नहीं है। वो बहुत डर गया और डर के मारे दरख्त पे चढ़कर छुप गया। कुछ देर में ही वहां काफी तादाद में घुड़सवार आए। उन्होंने अपने घोड़े दरख्त के नीचे बांधे। अली बाबा सब खामोशी से देखता रहा। अली बाबा ने इन सब चोरों की गिनती की तो उनके सरदार को मिलाकर वो 40 लोग थे। वो सब चोर दरख्त के साथ ही एक गार के सामने रुक गए और उनके सरदार ने ऊंची आवाज में गार के सामने खड़े होकर कहा, खुल जा सिम सिम। और देखते ही देखते गार का दरवाजा खुल गया। अली बाबा सब कुछ खामोशी से देखता रहा। चोर एक एक करके सारी पोटलियां उठाकर गार में ले गए। कुछ देर बाद सब बाहर आ गए तो सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। तो गार का दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा इस पूरी कार्रवाई को खामोशी से देख रहा था। वो 40 चोर अपने घोड़े दौड़ाकर वहां से रफू चक्कर हुए तो अली बाबा दरख्त के तने से जमीन पर कूदा और गार के सामने जाकर वही लफ्ज बोले जो उसने भी चोरों के सरदार से सुने थे, खुल जा सिम सिम। बस ये कहना ही था कि गार का मुंह खुल गया और इन जादुई लफ्जों की ताकत से अली बाबा का मुंह भी यूं खुला का खुला ही रह गया, जैसे गार का दरवाजा। गार में चारों तरफ चिराग चल रहे थे और इन चिरागों की रोशनियों में सोने और चांदी से भरी हुई पोटलियां चमक दमक रही थीं। अली बाबा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसने इतना सोना एक साथ कभी नहीं देखा था। अली बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर एक दो पोटलियों से अशर्फियां निकाली और गार से बाहर आ गया। गार के दरवाजे पे उसने फिर से दोहराया, बंद हो जा सिम सिम। और देखते ही देखते गार का दरवाजा बंद हो गया। शाम होने को थी। अली बाबा ने जल्दी से अपना सामान उठाया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर अली बाबा ने सारे का सारा किस्सा अपनी बीवी को सुना दिया और बीवी को सख्ती से ताकीद की कि वो इस वाकये की किसी को कानों कान खबर ना होने दे। अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा, घर में एक गड्ढा खोदो और सारा सोना उसमें छुपा दो। लेकिन अली बाबा की बीवी बाज ना आई। वो अपने शौहर के भाई के घर गई और अपनी भावत से कहा कि उसे तराजू चाहिए। भावत सोच में पड़ गई कि इस गरीब के पास ऐसा क्या है कि इसे तोलने के लिए तराजू लेने आई है। खैर, वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। उसने अपने शातिर दिमाग से एक तरकीब सोची। तराजू के निचले हिस्से को तेल लगाकर उसने अली बाबा की बीवी को तराजू दे दिया। अली बाबा की बीवी खुशी खुशी तराजू अपने घर ले आई और वहां कासिम की बीवी अपनी तरकीब की कामयाबी के बारे में सोच सोचकर खुश होने लगी। अली बाबा की बीवी ने घर पहुंचकर तमाम अशर्फियां तराजू की मदद से तोल ली और फिर उन्हें जमीन में छुपा दिया और तराजू वापस करने कासिम के घर पहुंच गई। कासिम की बीवी, जो कि पहले ही इंतजार में थी, खुशी खुशी तराजू वापस लेते अपने कमरे में चली गई। उसने जब तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। तराजू के एक तरफ एक सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी। कासिम की बीवी घर के सहन में टहल टहल कर हसद और परेशानी के आलम में अपने शौहर के घर आने का इंतजार करने लगी।
جیسے ہی قاسم گھر آیا اس نے دن کا سارا قصہ شوہر کو بتا دیا۔ قاسم ایک برا آدمی تھا۔ وہ بجائے اپنے بھائی کی خوشحالی پہ خوش ہونے کے حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے اپنے بھائی کے گھر جائے گا اور اسے سارے معاملے کے بارے میں پوچھے گا۔ صبح ہوتے ہی قاسم نے علی بابا کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دروازہ کھول دیا تو اپنے بھائی قاسم کو دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن قاسم تو شدید غصے کی حالت میں بھائی کے پاس آیا تھا۔ اس نے علی بابا سے سیدھا سوال کیا، تمہارے پاس اتنی اشرفیاں کہاں سے آ گئیں کہ تمہیں انہیں گننے کے بجائے تول کر اندازہ لگانا پڑ رہا ہے؟ مجھے سب سچ بتاؤ، کہاں سے آیا ہے یہ سب، ورنہ میں بادشاہ کو سب سچ سچ بتا دوں گا، پھر نہ تم بچو گے اور نہ تمہارا یہ خزانہ۔ علی بابا نے اپنے بھائی کو سب سچ سچ بتا دیا۔ قاسم علی بابا کے گھر سے فوراً نکل کر اپنے گھر گیا۔ وہاں سے خالی صندوق اٹھائے اسی جنگل میں پہنچ گیا۔ غار کے سامنے پہنچ کر اس نے علی بابا کا بتایا ہوا جملہ یاد کیا اور پھر وہی غار کے سامنے بولنے لگا، کھل جا سمسم، اور غار کا دروازہ ساتھ ہی ساتھ کھل گیا۔ قاسم اتنا سارا خزانہ دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس کے منہ سے تو اتنا مال دیکھ کر رال ہی ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے اندر کے لالچی انسان کو جگایا اور سونے کی پوٹلیاں اٹھا اٹھا کے غار کے دروازے کے سامنے اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ کافی سارا سونا اکٹھا کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ غار کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے وہ جملہ بھول گیا ہے جس سے ہی دروازہ کھلے گا۔ کھل جا کنک، اس نے کوشش کی، کھل جا چاول، لیکن بے سود۔ آخر ایسے غار کا دروازہ کیسے کھل سکتا تھا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور غار میں ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں چلنے لگا اور سوچنے لگا کہ غار سے باہر کیسے نکلا جائے۔ ابھی یہاں وہاں وہ ٹہل ہی رہا تھا کہ اس نے گھوڑوں کے آنے کی آواز سنی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ گھڑ سوار گھوڑے لے کر غار کے سامنے آئے اور اسی وقت غار کا دروازہ کھل گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اسے بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ چوروں نے دیکھا کہ ان کا بہت سارا سامان غار کے دروازے پر ہی پڑا ہے۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے ڈھونڈنے کے بعد آخر انہوں نے چور پکڑ ہی لیا۔ غصے میں آ کر انہوں نے قاسم کو مار ڈالا اور غار کو بند کر کے چلے گئے۔ قاسم کی بیوی سارا دن اپنے شوہر کے لوٹنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ شام تک گھر نہ آیا تو شوہر کے بھائی علی بابا کے گھر گئی اور روتے روتے اس سے پوچھا کیا وہ جانتا ہے کہ میرے شوہر قاسم کہاں ہے؟ علی بابا نے اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جس کام کے لیے گیا ہو وہ مکمل کرتے کرتے شام ہو گئی ہو تو اس نے رات وہیں رکنے کا سوچا ہو، تمہیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے۔ قاسم کی بیوی یہ سن کر خاموشی سے اپنے گھر آ گئی اور ساری رات شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ اگلا دن بھی آ گیا لیکن قاسم کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ قاسم کی بیوی روتی دھوتی دوبارہ علی بابا کے گھر گئی اور اس سے رو رو کر التجا کرنے لگی کہ اس کے شوہر کو ڈھونڈ لائے۔ علی بابا نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے شوہر کی خیر خبر لے آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے جنگل کی طرف نکل گیا۔ کچھ دیر تک وہ جنگل میں پہنچ گیا اور خود غار کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہی جملہ دہرایا، کھل جا سمسم۔ جیسے ہی غار کا دروازہ کھلا علی بابا کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ ہکا بکا اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا رہ گیا، طرف نکل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے قاسم کی بیوی سے کہا کہ وعدہ کرے کہ وہ اس کی بات کو اطمینان سے سنے گی اور یہ بھی وعدہ کرے کہ وہ اس راز کو اپنے تک رکھے گی۔ علی بابا نے سارا واقعہ قاسم کی بیوی کو سنایا۔ وہ پریشانی اور دکھ کی حالت میں ساری بات خاموشی سے سنتی رہی۔ علی بابا نے کہا ہمیں گاؤں والوں کے سامنے اس قتل کو چھپانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ایک ڈرامہ رچانا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے قاسم کی ملازمہ کی مدد لی جس کا نام تھا مرجینہ۔ اس سے کہا کہ وہ گاؤں میں یہ بات مشہور کر دے کہ قاسم بہت بیمار ہے اور مرنے والا ہے۔ پلان کے مطابق مرجینہ گاؤں کے دوا خانے پہ گئی اور ان سے ایسی دوا لی جو بہت زیادہ سخت بیمار آدمی کو دی جاتی ہے۔ دوا دینے والے نے مرجینہ سے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ یہ دوا کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ تو مرجینہ نے رو دھو کر جواب دیا کہ میرے آقا قاسم سخت بیمار ہیں، اور دوا لے کر گھر چلی آئی۔ صبح تک یہ بات گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ قاسم بیمار ہے۔
اگلے ہی روز مرجینا ایک ایسی دوا لینے پہنچ گئی جو مرنے والے کو دی جاتی ہے تاکہ موت کا درد کم محسوس ہو، تاکہ گاؤں والوں کو معلوم نہ ہو کہ کس طرح قاسم کو مارا گیا ہے۔ اس کام کے لیے مرجینا کو ایک ہی بندہ صحیح لگا، بابا مصطفیٰ۔ وہ صبح سویرے بابا مصطفیٰ کے پاس گئی اور اپنے لباس کی جیب سے ایک چمکتی ہوئی اشرفی نکال کر بابا مصطفیٰ کے سامنے کی۔ بابا مصطفیٰ کی آنکھیں چمکتی اشرفی کی طرح چمکنے لگیں۔ مرجینا نے بابا مصطفیٰ سے کہا، تم سے کام ہے۔ بابا مصطفیٰ نے کہا، بولو۔ مرجینا نے کہا، میرے ساتھ چلو، لیکن ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ شرط یہ ہے کہ میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھوں گی، آپ کو صرف جا کر اپنا کام کرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ بابا مصطفیٰ اشرفی کے لالچ میں ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اتنے میں علی بابا کفن اور تابوت کا انتظام کر چکے تھے۔ بابا مصطفیٰ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ مرجینا انہیں اسی جگہ پہ واپس چھوڑ آئی۔ علی بابا نے بھائی کی لاش کو نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر تابوت میں بند کر دیا۔ گاؤں والے بھی قاسم کی موت پہ کافی اداس تھے۔ کچھ دن بعد علی بابا نے اپنی بھاوج سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے، میری بیوی اور تم آپس میں خوش رہو گی، میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ علی بابا کی یہ بات سن کر قاسم کی بیوہ شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ یوں کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ اکٹھے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، جنگل میں کافی عرصے بعد پھر سے چور کافی سارا لوٹا ہوا مال لے کر آئے۔ اپنے گھوڑوں کو غار کے سامنے والے درخت کے نیچے باندھا اور غار کے سامنے وہی جملہ دہرایا، کھل جا سم سم۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ غار کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی غار کا دروازہ کھلا، چور ہکا بکا رہ گئے کہ غار سے قاسم کی لاش غائب تھی جو انہوں نے غار کے دروازے پہ رکھی تھی، اور ان کے سامان میں سے کچھ سونا بھی غائب تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ قاسم اکیلا شخص نہیں تھا جو ان کا راز جانتا ہے۔ قاسم کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اس کا ساتھی، جو ان کا راز جان چکا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک گاؤں میں کچھ دن مسافر بن کر جائے گا اور وہاں پتہ چلائے گا کہ سب سے تازہ قتل کس کا ہوا ہے۔ قتل کی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ان میں سے ایک چور نے حامی بھر لی کہ وہ یہ کام کرے گا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کی طرف نکل گیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ گاؤں سے معلومات اکٹھی کرنے نکل پڑا۔ صبح سویرے جو سب سے پہلی دکان کھلی تھی وہ بابا مصطفیٰ ہی کی تھی۔ بابا مصطفیٰ سے چور نے سلام دعا کی اور سوال کیا کہ آپ اتنی صبح سویرے جبکہ روشنی بھی پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے کیسے کام کر رہے ہیں؟ بابا مصطفیٰ نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ اندھیرے میں بھی کام کر سکتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے جب میں نے مکمل اندھیرے میں ایک لاش کے ٹکڑوں کو سیا۔ چور یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ گاؤں آتے ساتھ ہی اسے چور کے متعلق معلومات ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ چور نے مزید جاننے کے لیے بابا مصطفیٰ کو ایک اشرفی نکال کر دی۔ بابا مصطفیٰ نے کہا وہ اس گھر کے متعلق زیادہ کچھ نہیں جانتا کیونکہ اس کی آنکھوں پہ اس وقت پٹی بندھی تھی، لیکن وہ اس جگہ پہ چھوڑ آئے گا جہاں مرجینا نے اسے چھوڑا تھا۔ چور یہ جان کر خوش ہو گیا۔ بابا مصطفیٰ نے اسے آدھے راستے تک پہنچا دیا۔ چور نے آخر علی بابا کا گھر تلاش کر لیا۔ علی بابا کے گھر کے دروازے پہ چور ایک چاقو سے کراس کا نشان بنا کر واپس جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے جنگل پہنچتے ہی ڈاکوؤں کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ انہوں نے چور کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ دوسری طرف مرجینا گھر سے باہر سودا لینے نکلی تو اسے گھر کے دروازے پہ ایک عجیب سا نشان نظر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے ایک چاقو لیا اور گاؤں کے سبھی گھروں کے دروازوں پر ویسے ہی نشانات لگا دیے۔ صبح سویرے چور گاؤں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر دروازے کے باہر ایک جیسا نشان تھا۔ ایسے میں علی بابا کا گھر ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس آ گئے۔ دوسری رات ایک اور چور نے کہا کہ وہ جا کر گھر تلاش کرے گا۔ وہ بابا مصطفیٰ کے پاس گیا، ان سے بات چیت کی اور معلومات لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بابا کے گھر کے دروازے پہ اس بار انہوں نے سرخ رنگ کے چوک کے ساتھ نشان بنایا۔ ابھی چور نشان بنا کر نکلا ہی تھا کہ مرجینا باہر آئی۔ اس نے یہ سرخ رنگ کا نشان دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کوئی ضرور ہے جو سازش کر رہا ہے۔ مرجینا نے بھی سرخ چوک لیا اور گاؤں کے کئی دروازوں پہ ویسے ہی نشانات بنا دیے۔
صبح جب چور آئے تو پھر اس چالاکی پہ علی بابا کے گھر کو نہ پہچان سکے۔ تیسری دفعہ ان میں سے ایک اور چور گاؤں گیا۔ وہ علی بابا کے گھر کی اچھی طرح پہچان کرایا۔ اس بار انہوں نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا۔ اب وہ سب مل کر علی بابا کے گھر پہنچنے کے لیے ایک مکمل ترکیب بنانے لگے۔ سردار نے کہا کہ شہر سے جا کر 28 مٹکے لے کر آؤ اور ایک مٹکے میں تیل بھر کر لے آنا۔ وہ سب اپنے پلان کے مطابق 28 مٹکے لے آئے، جس میں سے ایک میں تیل تھا اور باقی سب خالی تھے۔ سردار نے سب چوروں کو کہا کہ ایک ایک کر کے وہ مٹکوں میں بیٹھ جائیں اور پھر مٹکوں کو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ خود گاؤں کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ شام تک علی بابا کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے علی بابا کے دروازے پر دستک دینے کا سوچا ہی تھا کہ اتنے میں علی بابا گھر سے باہر نکل آیا۔ سردار نے علی بابا سے گزارش کی کہ وہ مسافر ہے اور اس کے پاس کافی سارا تیل ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، کیا آپ صبح تک میرے تیل کے مٹکے اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ علی بابا چونکہ ایک اچھا آدمی تھا، اس نے سردار کو گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور یوں سردار نے اپنے پلان کو کچھ حد تک کامیاب کر لیا۔ علی بابا نے مرجینا سے کہا کہ وہ مہمان کے لیے کھانا بنا دے۔ مرجینا کھانا بنانے کچن گئی۔ مرجینا نے علی بابا کے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ باہر سے جا کر تیل لے آئے تاکہ وہ چراغ جلا کر کھانا تیار کر سکے۔ تو عبداللہ نے مرجینا سے کہا کہ وہ کسی مٹکے سے تیل لے لے۔ مرجینا مٹکوں کے قریب گئی تو مٹکے سے مردانہ آواز آئی، ہو گیا ہے وقت۔ مرجینا نے یہ آواز سنی تو چونک اٹھی۔ وہ باری باری سب مٹکوں کے پاس گئی تو اسے یہی سننے کو ملا۔ اس نے آواز تبدیل کر کے مردانہ آواز میں جواب دیا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، اور آخر مٹکے کو دھکیل کر کچن میں لے آئی۔ تیل کو بڑے سارے برتن میں انڈیلا اور اسے خوب پکایا۔ بہت زیادہ گرم کرنے کے بعد تیل باری باری سب مٹکوں میں انڈیل دیا۔ یوں تمام کے تمام 28 چوروں کا کام خاموشی سے تمام ہو گیا۔ خاموشی سے کام تمام کر کے وہ کچن کی جانب لپکی اور علی بابا کی ہدایت کے مطابق یخنی تیار کی۔ سب کھانا کھا کر آرام کر رہے تھے تو سردار نے اپنے پلان کے مطابق مٹکوں کو کنکر مارنا شروع کیے، لیکن کہیں سے بھی کوئی آواز نہ آئی۔ سردار نے اٹھ کر جب دیکھا تو سب آدمی مر چکے تھے۔ وہ اپنی شکست پہ خوب رنجیدہ ہوا۔ خود کو ہارا ہوا پا کر اس نے فوراً ہی یہاں سے رفو چکر ہونے کی سوچی۔ چوری چپکے گھر سے بھاگ گیا۔ علی بابا جب صبح گھر واپس لوٹا، سردار کے متعلق پوچھا تو مرجینا نے ساری رات کا قصہ علی بابا کو بیان کیا۔ علی بابا مرجینا کی بہادری اور عقل مندی سے بہت متاثر ہوا اور اسے آزاد کر دیا۔ سردار جو بری طرح ہار کر لوٹا تھا، دن رات غار میں اکیلے بیٹھ کر علی کو دہائیاں بھی دیتا رہا۔ لیکن پیارے بچوں، ہماری مزیدار کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ سردار نے ایک بار پھر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کے لیے اس نے غار میں چرائے ہوئے مال میں سے قیمتی کپڑا گاؤں میں اکٹھا کیا اور بازار میں ایک دکان کرائے پر لے لی۔ وہاں اپنا کام شروع کیا۔ عبداللہ جو کہ علی بابا کا بیٹا تھا، اس کی دکان بھی سردار کی دکان کے بالکل سامنے تھی۔ جب سردار کو معلوم ہوا تو اس نے عبداللہ سے دوستی کر لی۔ ایک دن عبداللہ نے سردار کو دعوت دی اور کھانے پہ بلایا۔ سردار اس پہ آمادہ ہو گیا۔ عبداللہ سردار کو اگلے روز جمعے کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ علی بابا نے مہمان کو کھانے پر مدعو کیا، مگر پیارے بچوں، یہاں پہ مہمان نے ایک انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا کھانا چاہیے جس میں نمک نہ ہو۔ علی بابا نے مرجینا سے کھانا بنانے کا کہا۔ مرجینا، جسے علی بابا آزاد کر چکے تھے، وہ اپنے آقا سے محبت میں اب بھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مرجینا نے اس عجیب مہمان کی عجیب فرمائش پہ تھوڑا عجیب محسوس کیا کہ یہ کیسا مہمان ہے جو بغیر نمک کے کھانا کھانا چاہتا ہے۔ مرجینا جب مہمان خانے میں کھانا دینے گئی تو وہاں اس نے اسے پہچان لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ سردار اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتا کہ وہ بعد میں قتل کیسے کرے گا۔ دراصل وہ نمک حرام ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مرجینا مہمان خانے میں کھانا رکھ کر آ گئی اور ایک پلان ترتیب دیا۔ تو مرجینا نے اپنے چاقو سے سردار کے سینے پہ اتنی زور سے وار کیا کہ چاقو دل کے آر پار ہو گیا۔ علی بابا اور عبداللہ مرجینا کی اس حرکت پہ بہت حیران ہوئے اور غصے کے عالم میں مرجینا سے پوچھنے لگے کہ اس نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ مرجینا نے سردار کا سارا راز فاش کر دیا۔
علی بابا اور اس کے خاندان والے مرجینا کے ایک دفعہ پھر سے احسان مند ہو گئے۔ علی بابا نے عبداللہ کے ساتھ مل کر سردار کی لاش وہیں پر ٹھکانے لگا دی جہاں اس کے باقی ساتھیوں کی لاشیں دفنائی تھیں۔ دوستو، یوں علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کو ہماری یہ پیشکش کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔